अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिका अल-हुज्जत इब्न अल-हसन सल्लवातुका अलैहि व अला अबाइही फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअ मिन साअति लैल व नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरम व दलीला व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या फ़ारिक़ल बहूर कमा फ़रक़तल बहर मूसा अलैहिस्सलाम या मुलय्यिनल हदीद लिदाऊद अलैहिस्सलाम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक बिहक़्क़िल मज़लूम। अल्लाहुम्मा फ़ल बिना मा अंता अहलुक वला तफ़ल बिना मा नहनु अहलुक। या काशिफ़ल कर्बि अम वजल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ़ कर्बी व कर्बिल मोमिनीन बिहक़्क़ि अक़ीक़ल हुसैन अलैहिस्सलाम। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब वल अबसार या मुदब्बिरल लैल वन नहार या मुहव्विलल हौल वल अहवाल हव्विल हालना इला आसनिल हाल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बिहक़्क़ि मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआओं की कबूलियत के लिए सारे साहिबान मिल के बावाज़े बुलंद दरूद पढ़ेंगे। अल्लाह खा लगा है तो एक आ लगा तुसी उत्थे बह के की करना इत्थे आओ जरा हवा भी मिलेगी तुहानू। बावाज़े बुलंद दरूद पढ़ो बिस्मिल्लाह। तुहानू हवा नहीं ना लग रही इधर दरूद पढ़ते हुए सारे इस पासे आओ ना इत्थे आओ जनाब मेहरबानी करो बिस्मिल्लाह। सारे साहिबान मिल के बावाज़े बुलंद दरूद पढ़ेंगे। अल्लाह पखे दी हवा अगे तुहानू आना पिया पुलिस रात तक नहीं लै चला बावाज़े बुलंद दरूद पढ़ो। अल्लाह मेहरबानी जनाब मेहरबानी बहुत शुक्रिया। अगर किसी को नागवार गुजरिया हो तो माजरत माफी मांगना जनाब। सारे साहिबान मिल के बावाज़े बुलंद दरूद पढ़ो जी। अल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अव्वलु दीनु मारिफतुहु व कमालु मारिफतिही तस्दीक़ु बिही व कमाल तस्दीक बिही तौहीदुहु व कमाल तौहीदिहिल इख़लासु लहु व कमाल इख़लासि लहु नफ़्यु सिफ़ातु अन्हु हुवल्लज़ी ज़ातुहु वाहिदुन व कुल्लु वहदतुन गैरुहु कलीलुन व कुल्लु अज़ीज़ुन गैरुहु ज़लीलुन व कुल्लु कविय्युन गैरुहु ज़ईफ़ुन व कुल्लु मालिकुन गैरुहु ममलूकुन। हुवल्लज़ी अव्वलुन फला शैउन क़ब्लहु हुवल्लज़ी आख़िरुन फला शैउन बादहु हुवल्लज़ी ज़ाहिरुन फला शैउन फ़ौक़हु हुवल्लज़ी बातिनुन फला शैउन दूनहु। सुम्मा सलातु व सलामु अलन नबिय्यिल अरबिय्यिल क़रशिय्यिल अबिल क़ासिम मुहम्मद वाउलिहि तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन अलमुंतजबीन अलमज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल काफ़िरीन। बुलंद आवाज़ से ज़रूर पढ़ें। नारे तकबीर। मजमा वावा है यार तुसी सारे मिल के इबादत ही है ना मिल के सारे बावाज़े बुलंद। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी हुसैनियत हुसैनियत यजीदियत यजीदियत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलवात। दुआ है जनाब का चाचा सलीम का सदा का सरवर का सारों का ये फर्श अज़ा जो बिछाई है खर्च अखराजात हैं खाल के कायनात अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जितने मोमिनीन मकरूज हैं सारे मिल के बावाज़े बुलंद आमीन कहेंगे। जितने मोमिनीन मकरूज हैं परवरदिगार इमाम रज़ा के सदक़े में उनके सारे कर्ज अदा फरमा। हर मोमन जितने भी दिल में ख्वाहिश रखते हैं परवरदिगार आले मोहम्मद का वास्ता उनकी नेक दिली शरी हाजात मुस्तजाब फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए सारे साहिबान मिल के बावाज़े बुलंद दरूद पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ले अला। हुण मैनूं ये दसो भी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है नहीं आवाज़ की समझ आउंदी है पई नहीं वध ज़्यादा तो घटानी घटूनी तो नहीं ठीक है
چلو ٹھیک ہو گیا. جناب کے سامنے بالکل چھوٹی جی آیت تلاوت کی تھی, ترجمہ میں ہونے تو سنا دینا وا. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین, کہ اللہ ان لوگوں نو ہدایت دینے ہی نہیں لگا. میں پریشان ہوں. نہیں یار, وہ اللہ جو فرعون جیسے کے سامنے موسیٰ کو بھیجتا ہے کہ جا اسے کہے مجھے مان لے. جاجا سلیم, ہاں جو فرعون ہے, فرعون طبیعت, ہاں اس کے سامنے موسیٰ کو بھیجتا ہے اسے تبلیغ کر. لیکن یہ کون لوگ ہیں کہ ان کو اللہ ہدایت ہی نہیں دینے لگا. اوہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین, یہ ایسے کافر ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت کے نزدیک ہی نہیں جانے دینے لگا, اور توفیق ہی نہیں دینے لگا. بندے کئی پریشان ہو گئے ہیں, بات کو تھوڑا اور وضاحت نہ کر دوں یار. اوہو, یہ کافروں کے لیے تو نبی بھی آئے ہیں, 1.25 لاکھ نبی تبلیغ کرنے کے لیے اللہ نے بھیجے ہیں. یا اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کی طرف تو پیغمبر بھی بھیج کے راضی نہیں ہے, وہ جن کی طرف تو نبی بھی بھیج کے راضی نہیں ہے کہ نبی تو بھیج رہا ہوں, ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین, میں ان کو ہدایت نہیں دوں گا. ہاں یہ ہیں کون, یہ کیٹیگری کن کی ہے بتاؤں نا. پریشان ہو گئے ہو, ابھی بات کلیئر کر دینی ہے میں نے. تسی اگر بولے نا تو میں لمحہ کر دینا ہے, تو تسی آکھنا مولوی چمبڑ گیا ہے آج. اچھا ہاں, بات اگر سمجھنا ہے تو بندہ پوچھتا ہے یا کوئی بات کرتا ہی ہے. اب پوچھنے کا رواج مجالس میں تو نہیں ہے, لیکن چپ ہو جاتے ہیں بندے. بھئی اس کا مطلب ہے خطیب کو فوراً پتہ چلتا ہی نہیں, سمجھ نہیں آئی. وہ کافر کیسے ہیں جن کو اللہ ہدایت ہی نہیں دینے لگا. پیغمبر اور رسول تو بھیج دیے ہیں لیکن اللہ ان کو ہدایت نہیں دے رہا. کون سے ہیں یا اللہ؟ تیرا کلمہ تو نہیں پڑھتے, پڑھتے ہیں, پھر کرتے کیا ہیں؟ لا یؤمنون بآیات اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جو میرا کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن میری آیتوں پہ ایمان نہیں لاتے. اب آیت کا ترجمہ کیا ہے بچے کو بھی پتہ چل جائے گا. آیت نشانی کو کہتے ہیں. بھئی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری نشانیوں پہ ایمان نہیں لاتے, میری نشانیوں کو نہیں مانتے. موضوع زیادہ خشک نہ ہو جائے, میں زیادہ تھوڑا سا اس کو اور وضاحت میں لے جاتے ہیں. ایسے کافروں کی نشاندہی نہ کریں کہ جو نشانیوں کو مانتے ہی نہیں ہیں. آج کتنی ہے؟ 1 محرم ہے نا, 1 محرم. آپ روڈ پہ جائیں گے, کالے کپڑے پہنے ہوں گے, آپ کو دیکھ کے فوراً بندے کہیں گے کہ یہ شیعہ ہے. کوئی سبیل لگائے گا تو کہیں گے یہ شیعہ ہے یا سنی ہے. بھی سنی بھی مجلس میں آتے ہیں, سبیلیں لگاتے ہیں, روڈوں پہ جا کے جلوسوں کا انتظامات کرتے ہیں. یا اللہ مہربانی کر ان کا بتا جو تیری نشانیوں کو نہیں مانتے. اب واقعہ کربلا کو صرف واقعہ کربلا نہ سمجھیں, ان سازشوں کو بھی دیکھنا پڑے گا جن سازشوں کی وجہ سے یہ واقعہ کربلا رونما ہوا. اوہ بس آپ کی توجہ ہو گئی, اب آپ نے توجہ کرنی ہے, میں زیادہ لمبا نہ کروں. بھئی ان سازشوں کو دیکھیں نا. واقعہ کربلا کیسا واقعہ ہے, کب ہوا؟ 61 ہجری کو. بچے کو پتا ہے واقعہ کربلا کب ہوا ہے؟ 61 ہجری کو. اچھا, جن لوگوں نے یزید کی بیعت کی تھی وہ کون تھے؟ یہی تو بات ہے. کیا بات ہے آپ کی؟ مسلمان بھائی نے, جناب نے کہا کہ مسلمان تھے جنہوں نے, بولے میرے ساتھ, آواز آؤں دی, یہ کوئی نہیں لمبا چوڑا مجمع ہے گا, اب آپ تک آ رہی ہے, آخری بندے تک آ رہی ہے تو ٹھیک ہے. وہ کون تھے؟ مسلمان. یہ واقعہ کربلا کب ہوا؟ 61 ہجری کو. اب ہمارا نبی ظاہری طور پہ دنیا سے گیا کب ہے؟ بولیں 11 ہجری کو. واقعہ کربلا کب ہوا؟ 61 ہجری کو. نبی کب دنیا سے رحلت فرما کر گئے ہیں؟ میں ایک پوائنٹ پہ آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں, توجہ کرنا. 11 ہجری کو, یعنی نبی کے جانے کے بعد
ابھی 50 سال نہیں گزرے تھے کہ یہ واقعہ کربلا ہو گیا. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. نہیں میں بات کو میں فضائل پڑھنے لگا ہوں. یہ تو معرفت کے لوگ ہیں جو فضائل میں بھی روتے ہیں. ایک بات کو واضح کرنا ہے میں نے، بھئی نبی کو دنیا سے رحلت فرمائے، ابھی 50 سال نہیں گزرے تھے کہ یہ واقعہ کربلا رونما ہو گیا. یہ واقعہ کربلا، اور 50 سال عرصہ کوئی لمبا عرصہ نہیں ہوتا. ابھی ایک نسل زندہ ہوتی ہے، 50 سالوں میں ایک نسل ابھی زندہ ہوتی ہے. نہیں میں آسان کر دیتا ہوں، جو نبی کے دور میں 55 میں تھا وہ 61 ہجری حسین کے دور میں جوان ہو چکا تھا. ہاں جو نبی کے دور میں 11 ہجری کو 55 میں تھا نا، وہ 61 ہجری حسین کے دور میں جوان ہو چکا تھا. جو نبی کے دور میں جوان تھا وہ حسین کے دور میں بوڑھا ہو چکا تھا. اس کا مطلب ہے ابھی ایک نسل نہیں گزری تھی، ابھی ایک نسل باقی تھی. اور وضاحت کر دیتا ہوں، اب وہ لوگ موجود تھے 61 ہجری کو جنہوں نے نبی کے کاندھوں پہ حسین کو دیکھا تھا. سمجھ آئی بات؟ بھائی جو 55 میں تھے وہ بوڑھے ہو گئے، وہ جوان ہو گئے. جو جوان تھے وہ بولے بوڑھے ہو گئے. بھائی اب انہوں نے نبی کے کاندھوں پہ کس کو دیکھا تھا؟ حسین کو. اسی حسین کا قتل ہوا 61 ہجری کو. اب اکیلا مجرم یزید نہیں ہے، وہ لوگ بھی ہیں. نہیں یہ تاریخ ہے، تاریخ عرب. آپ کے علاقے کی تاریخ ہے نا، اسے بندہ انکار نہیں کر سکتا، اور یہ بھی تاریخ ہے. اب انہوں نے، یزید تو مجرم ہے، وہ لوگ بھی مجرم ہیں جنہوں نے نبی کے کاندھوں پہ حسین کو دیکھا اور حسین کی نصرت کے لیے نہیں گئے. اوہو ہاں نہیں اب کیا خیال ہے نا، وہ ذرا لوگوں کی نشاندہی نہ کریں. وہ میں نے پہلے ہی آیت پڑھ دی ہے. اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ ایسے کافروں کی وہ ہدایت نہیں کرتا. یہ وہی مسلمان نما کافر تھے. آپ نے کہا مسلمان، یہ وہی مسلمان نما کافر تھے. کہتے تو ہیں مسلمان، بھئی نام کے مسلمان تھے نا. اوہ نہیں اس کو اور تھوڑا سا بیان کر دوں یار، ابھی بات واضح نہیں ہو رہی. اچھا لوگوں نے کس کی بیعت کی؟ یزید کی. حسین کی کتنے لوگوں نے بیعت کی؟ 72 نے، جو کربلا میں شہید ہوئے، جن کے سر تن سے جدا ہوئے. اب یزید صرف شام کا حکمران نہیں تھا. ہائے یزید کی حکومت دنیا کے 3 حصوں میں پھیل چکی تھی. 4 بر اعظم ہیں ٹوٹل دنیا کے، اور 3 بر اعظموں پہ کس کی حکومت تھی؟ یزید کی. اس کا مطلب ہے 3 بر اعظموں میں کروڑوں لوگ تھے جنہوں نے یزید کی بیعت کی تھی. نہیں نام میں بتاتا نہیں ہوں، میں ایک جملہ کر کے بیان کر کے آپ کو پتہ چل جائے گا بھائی وہ کون تھے جن کروڑوں نے نبی کے دور میں نبی کو بھی دیکھا، علی کو بھی دیکھا، حسن کو بھی دیکھا، حسین کو بھی دیکھا، لیکن بیعت کس کی بولیں؟ کس کی بیعت؟ یزید کی. یہ کون تھے؟ یہ کون تھے؟ یہ وہی تھے جنہوں نے رسول کی بھی بیعت کی اور یزید کی بھی بیعت کی. میرا خیال ہے یہ اور وضاحت کرنے کی ضرورت ہے. میں جلدی اس لیے نہیں کر رہا کہ بچے بھی سمجھ جائیں. آپ تو مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں. بندہ ہر کوئی کہتے اب اکیلا یزید بولے مجرم نہیں ہے، وہ کروڑوں لوگ، وہ کروڑوں کافر. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ ایسے کافروں کو ہدایت بولیں. اب تو زبانی یاد ہو جانا چاہیے تھا. ہاں ان کافروں کی نشاندہی ہو رہی ہے. اچھا شیعہ کہتے ہیں ہم حسین کے ساتھ ہیں، ایسے ہی ہے. اہل سنت کہتے ہیں ہم حسین کے ساتھ ہیں. تسی پریشان ہو گئے ہو. کہتے ہیں یار ہاں ہر بندہ کہتا ہے، اور یہ نعرہ ہر کوئی لگاتا ہے کہ یہ یزید نے ظلم کیا ہے، یزید فاسق و فاجر تھا، بد کردار تھا. حسین کی سے بیعت مانگ رہا ہے. کیوں حسین سے بیعت مانگی؟ حسین ہے کون؟
یہ دیکھو یزید میں جرت آئی کہاں سے؟ وہ یار یزید میں جرت کہاں سے آ گئی ہے؟ اس کا مطلب ہے اس سے پہلے بھی کوئی جرت کر چکا ہے. پہنچ گئے جہاں پہ میں لے جانا چاہتا ہوں، پہنچ گئے ہو آپ. اس سے پہلے کوئی جرت کر چکا تھا. یزید جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اسی نبی کے بیٹے سے بیعت مانگ رہا ہے. اب ہر بندہ کہتا ہے میں حسین کو مانتا ہوں، میں حسین کو مانتا ہوں. حسین صحیح تھے، حسین صحیح تھے، حسین صحیح تھے. میں سپیکر پہ اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، حسین کو صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں، اور صرف حسین کو صحیح نہ کہے، ان غلط لوگوں کو غلط کہنے کی اپنے اندر ہمت بھی پیدا کر. بھئی حسین بولیں، وہ سارے کہتے ہیں، اہل حدیث ہے وہ بھی کہتا ہے حسین صحیح تھے، شیعہ ہے وہ بھی کہتا ہے حسین بولیں صحیح تھے، سنی ہے وہ بھی کہتا ہے حسین صحیح تھے. لیکن جو صحیح ہے اس کو صحیح کہہ، اور جو غلط تھے اتھے آ کے بریک کیوں لا لیندے ہو یار؟ تو اٹھی مہربانی نہیں، بے شمار میں کروا بھی دیتا ہوں. اللہ جو کہہ رہے ہیں ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بھائی وہ کافر نہیں، یہ کافر جو کلمہ پڑھ کے بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. نہیں نہیں نہیں، میں اور تھوڑی جی وضاحت کریے، گل کھولیے اور تھوڑی جی. موضوع پسند آیا ہے کوئی نہیں؟ وہ میں نے جلدی کوئی نہیں، میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، سنی بھائی ہیں، شیعہ ہیں، اہل حدیث ہے، جو بھی ہے، لیکن میں ہسٹری سے پیچھے آگے پیچھے نہیں جاؤں گا. اب یزید ایک نظام کا نمائندہ ہے، حسین بھی ایک نظام کا نمائندہ ہے. نہیں 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 نہیں، آپ کا ذہن صرف حسین اور یزید پہ اٹکا ہوا ہے. پہلے دیکھیں کہ حسین کس نظام کا نمائندہ ہے اور یزید کس نظام کا نمائندہ تھا. ہاں نظام میں بتانا دوں یار، ہاں میں بتا دیتا ہوں. یزید خلافت کا نمائندہ ہے، حسین امامت کا نمائندہ ہے. یار اس سے زیادہ میں وضاحت کر نہیں سکتا. یزید بولے میرے ساتھ کس کا نمائندہ ہے؟ اور کئی بندے پریشان ہو گئے، مولوی اپنے کو دسن لیا ہے. اہل سنت بھائیوں کی بہت بڑی کتاب ہے شرح فقہ اکبر، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، نمبر چاچے سلیم کل بھی ہے گئے، صدا سین کل بھی ہے گئے. اگر یہ حوالہ غلط ہو میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا. اہل سنت بھائیوں کی کون سی کتاب ہے؟ شرح فقہ بولیں اکبر. اس میں لکھا ہے کہ یزید مسلمانوں کا چھٹا خلیفہ ہے. یار یہ اب کتاباں بھی نہ پڑھیے، جو کتابوں میں لکھا ہے وہ تو بیان کرنا ہے نا. تو یزید کس کا نمائندہ ہے؟ خلافت کا. وہ اگر یزید کو خلفاء سے نکالیں تو خلفاء کی تعداد مکمل نہیں ہوتی. ہاں خلیفوں کی تعداد ہی مکمل نہیں ہو رہی. اور یہ شرح فقہ اکبر میں یہ باقاعدہ خلیفہ ہے یار یزید. لو کئی پریشان ہو گئے، ہوائیاں اڑ گئیں، چپ ہو گئے. نہیں یزید کس کا نمائندہ ہے؟ خلافت کا. یار ہوں میں پھر گل کرن لگا، میں کر دوں پھر بات کروں. اور نہیں سنیں، اب سنیں ذرا. ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی دنیا سے جاتے ہوئے کسی کو منتخب کر کے نہیں گئے تھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں سپیکر پہ اعلان کر کے کہہ رہا ہوں بھی ٹھیک ہے، نبی منتخب کر کے نہیں گئے کتابوں کے مطابق. پھر نبی دنیا سے جب رحلت فرما کے گئے ہیں تو اپنا خلیفہ کسی کو منتخب کر کے، ایک تے پریشانی یہ بھی سارا کچھ میرے تے ہی پا دیتے ہو. بھائی ہم کہیں گے تو کتابیں شرح فقہ اکبر بھی ہے، بہت بڑی کتاب ہے، تاریخ طبری بھی ہے، تاریخ سبیق بھی ہے. اس میں ساروں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب نبی دنیا سے گئے تو کسی کو منتخب کر کے نہیں گئے. اب کتابیں کیا کہتی ہیں کہ نبی کی رحلت کے بعد مہاجرین انصار ثقیفہ بنی ساعدہ ایک مقام ہے، وہاں پہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے ووٹنگ کی، ایک کو خلیفہ بنا لیا.
جسے کہا جاتا ہے اجماع امت. ایسے ہی امت نے اجماع کیا اور اپنا پہلا خلیفہ، بولو یار، میرے اہل سنت بھائی تو بولے نا یار، امت نے اجماع کیا اور اپنا پہلا خلیفہ بنا لیا. اچھا دوسرا خلیفہ کیسے بنا؟ پھر کتابیں کہتی ہیں کہ دوسرا خلیفہ ووٹوں سے نہیں بنا. میں نے آگے نہیں پڑھنا جتنی دیر آپ کو سمجھنا ہے. میں مولوی ہو رہا ہی نہیں بھی فٹافٹ رٹیرٹا ہی پڑھ دے جو تے اگے گزر دے جو، نہیں. پہلے پتہ ہونا چاہیے نا کہ پہلا خلیفہ کیسے بنا؟ اجماع امت سے، کہ ساری امت اکٹھی ہوئی، مہاجرین و انصار اکٹھے ہوئے، ووٹنگ ہوئی، پہلا خلیفہ بن گیا. دوسرا کیسے بنا؟ کتابیں کہتی ہیں کہ ووٹنگ دوسرے خلیفہ کے وقت نہیں ہوئی، پہلے جاتے ہوئے دوسرے کو نامزد کر کے گئے تھے. پہلا خلیفہ جاتے ہوئے دوسرے خلیفہ کو منتخب نامزد کر کے گیا تھا. اب تیسرا کیسے بنا؟ یار یہ اصول ہیں جو کتابوں میں ہیں. پہلا بنا ووٹنگ سے، دوسرا بنا پہلے نے نامزد کیا نامزدگی سے، تیسرا کیسے بنا؟ ووٹنگ نہیں ہوئی تیسرے خلافت کے وقت، دوسرا نامزد کر کے گیا ہے نہیں. کیا ہوا؟ 6 لوگوں کی شورا کمیٹی تھی، شورا کمیٹی 6 لوگوں کی تھی، انہوں نے تیسرے کو چن لیا. اب آپ کے پاس خلافت کے کتنے اصول آئے؟ 3. پہلا ووٹ اجماع امت، دوسرا نامزد کرنا، تیسرا شورا کمیٹی. اب یہ تینوں اصول یزید کے پاس ہیں. وہ خلافت کے تینوں اصول جو ہیں یزید کے پاس ہیں. پہلا اصول کیا ہے خلافت کا؟ ووٹوں کی اکثریت، جس کے پاس زیادہ ووٹ ہوں گے وہ خلیفہ بن جائے گا. یار نبی تو منتخب کر کے نہیں نہ گیا. ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کتابیں کہتی ہیں، ورنہ ہم تو کہتے ہیں ہمارا امام غدیر پہ بنا ہے، نبی کے ہاتھوں سے بنا. کتابوں کے مطابق نبی منتخب کر کے نہیں گئے. پہلا ووٹوں سے بنا اجماع امت، دوسرا نامزد کر کے گیا، پہلا دوسرے کو نامزد کر کے گیا، تیسرا شورا کمیٹی، شورا کمیٹی سے بنا 6 لوگوں کی. اب یہ تینوں اصول یزید کے پاس ہیں. یزید کے پاس ووٹوں کی بھی اکثریت ہے، وہ 3 براعظموں کے لوگوں نے بیعت کر لی ہے، کروڑوں لوگ ہیں اس کے پاس. اب اگر دوسرا اصول کیا ہے؟ نامزد کرنا. اس کا باپ اسے نامزد کر کے گیا ہے. ہاں حضرت معاویہ نامزد کر کے گئے ہیں، کتابیں کہہ رہی ہیں. تیسرا اصول کیا ہے؟ 6 لوگوں کی شورا کمیٹی. 6 چھوڑو، اس کے پاس 18,000 مفتی ہیں، ان سے اپنی خلافت کو جائز کرنے کے لیے فتویٰ لیا ہے. اب صرف یزید غلط نہیں ہے، یزید کا نظام بھی غلط ہے. حسین صحیح ہے، ووٹنگ غلط ہے. حسین صحیح ہے، نامزد کرنا غلط ہے. حسین صحیح ہے، شورا غلط ہے. اور یزید غلط ہے کیونکہ سقیفہ غلط تھا. حسین صحیح ہے کیونکہ غدیر صحیح. سمجھے ہو؟ ٹھیک ہو گیا. ہوں پڑھنا ہے کہ چھڑ دئیے؟ بسم اللہ جی پڑھیے تھوڑا اور. ہاں چلو ٹھیک ہو گیا. گھنٹہ سن لیں گے. اچھا ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہو گیا. اچھا موضوع سمجھ آ گیا؟ اب بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. ہوئے 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 ہوئے، اللہ کافروں کو ہدایت ہی نہیں کرنے لگا. ہاں نہیں 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 نہیں. واقعہ کربلا سے پہلے، اب اس آیت کی وضاحت ہونے لگی ہے. واقعہ کربلا سے پہلے کفر اسلام کے پردے میں چھپا ہوا تھا. پھر کہہ دیتا ہوں جلدی نہیں ہے مجھے. واقعہ کربلا سے پہلے کفر اسلام کے پردے میں چھپا ہوا تھا. بھائی چھپا ہوا تھا، پوری سورہ نازل کر دی ہے. سورہ منافقون اللہ نشانیاں تو بھیج رہا ہے نا کہ یہ منافق ہیں میرے حبیب، یہ منافق ہیں.
ہاں یہ منافق کون ہوتا ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کو ہدایت اللہ نہیں کرنے لگا، وہی کافر ہے نا یار. ہاں اب واقعہ کربلا سے پہلے اسلام کے پردے میں کون چھپا ہے؟ کفر. جب علی کا دور آیا، علی نے لمبے عرصے تک خاموشی اختیار کی، کفر اسلام کے پردے میں چھپا رہا. امام حسن کا دور آیا، امام حسن نے خاموشی اختیار کی، کفر اسلام کے پردے میں چھپا رہا. لیکن جب حسین کا دور آیا، حسین ساروں کو گھیر کے میدان کربلا میں لے آیا. ہوئے 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 میں وضاحت کر دیتا ہوں، میں اور بات کر دیتا ہوں جناب، پریشان آپ نہ ہو. ان ساروں کو کہاں لے آیا حسین؟ کربلا کے میدان میں لایا ہے، آبادی میں نہیں. جہاں تک میلوں تک نظر جا رہی ہے، بندہ نظر آئے، ان کے چہروں سے نقاب اتارا ہے حسین نے. ہاں عام پروان جی ساجد سارے بھائی چاچا سلیم، عام غلط العام میں یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ یزید جو تھا وہ شرابی تھا، زانی تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، اس لیے مولا حسین نے اس کی بیعت نہیں کی. میں کہتا ہوں اگر یزید تہجد گزار بھی ہوتا تب بھی حسین نے بیعت نہیں کرنی تھی. امام حسین نے کردار یزید کی وجہ سے انکار بیعت نہیں کیا. ہاں نہیں پریشان ہو گئے نا، پھر پریشان ہو گئے بھائی. یزید کا کردار جو بھی ہے، ہاں فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، زانی ہے، بد کردار ہے، لیکن اگر اس کا کردار اچھا بھی ہوتا تو حسین نے پھر بھی اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنی تھی. کیوں؟ کیونکہ یہ حسین سے بیعت نہیں مانگ رہا تھا، اللہ کے ہاتھ سے بیعت مانگ رہا تھا. ہاں صرف حسین کی بیعت نہیں مانگ رہا. قرآن کی آیت ہے، بیعت رضوان ہو رہی تھی، وہ سارے صحابی آ کے نبی کے ہاتھ پہ ایسے ہاتھ رکھے جا رہے تھے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہاتھ ہم رکھ رہے ہیں کس کے ہاتھ پہ رکھ رہے ہیں؟ آپ کا ہاتھ ہمارے اوپر ہے. تو آیت آ گئی ید اللہ فوق بایدیہم. جبریل نے کہا اللہ کہہ رہا ہے انہیں بتا دے سب سے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. سمجھ آئی؟ یار امام کا ہاتھ صرف امام کا ہاتھ نہیں ہوتا، اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. ہائے 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 ہائے. اور یہ جملہ کہہ دیتے ہو فاسق تھا، فاجر تھا، بد کردار تھا، وہ تھا، لیکن یہ چلا کہاں سے سلسلہ؟ پریشان ہو گئے. حسین نے انکار کیا ہے کس کا؟ یزید کی بیعت کا. تو ہم بھی انکار ہی کرتے ہیں. ہم تو اہل سنت شیعہ سارے حسین کے پیچھے ہیں نا. ہاں یزید کا انکار ہی کرتے ہیں نا، بھی یزید کی بیعت نہیں کرنی. کیا خیال ہے آپ کو سناؤں نا حسین نے انکار کیسے کیا؟ ہاں میں بتا دیتا ہوں. واقعہ آپ کے بچوں کو یاد ہے کہ جب ولید کو خط آ گیا حاکم شام کی طرف سے، یزید کی طرف سے، کہ حسین کو اپنے دربار میں بلا اور اس سے بیعت مانگ. اب اس ولید نے جو گورنر تھا مدینے کا، اس نے بلایا حسین کو کہ آئیں جی مرکز سے خط آیا ہے، مرکزی حکومت نے خط بھیجا ہے، وہ کہہ رہے ہیں بیعت کریں ہماری. میں نہیں کہہ رہا، ولید کہہ رہا ہے حسین سے، میں نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہے ہیں. کون؟ یزید. یار یزید کا گورنر تھا نا ولید. ہاں فضائل کا جملہ ہے. وہ کہہ رہے میں زبردستی نہیں کر رہا، وہ کہہ رہے میری بیعت کرو. اب آپ اپنا موقف دیں، جو موقف دیں گے وہ میں لکھ دوں گا خط میں. یہ قاصد آیا ہوا ہے، آپ اپنا بیان دیں، مقصد جو بھی ہے آپ کا وہ دیں، میں لکھوں گا اور وہ شام کو چلا جائے گا، وہ لے کے چلا جائے گا. اب امام حسین کو ولید کہہ رہا ہے آپ اپنا موقف دیں.
امام حسین نے کہا ولید تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا مجھے چھوڑیں، میں نہیں مطالبہ کر رہا بیعت کا۔ مدینے کا جو گورنر تھا ولید، اس نے کہا مجھے چھوڑیں، میں نہیں مطالبہ کر رہا، یزید نے بیعت مانگی ہے، وہ کہہ رہا ہے میری بیعت کر۔ حسین آپ اپنا موقف لکھوائیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں وہ لکھوں گا، قاصد لے جائے گا۔ اب حسین نے اپنا موقف لکھوایا، اب آنے لگا ہے انکار۔ ہوئے 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 ہوئے، جو انکار حسین نے کیا تھا نا وہ ابھی میں بتانے لگا ہوں۔ انکار آپ نے کہنا ہے کہ حسین کا انکار بتائیں۔ اب امام حسین اب جو دربار میں بیٹھے تھے ولید کے دربار میں، انہوں نے سمجھا شاید حسین لمبا چوڑا خطبہ دے گا اور خطبہ دینے کے بعد کہے گا کہ میں بیعت کرتا ہوں یا نہیں کرتا، لیکن کتابیں کہتی ہیں امام حسین نے لمبا چوڑا خطبہ نہیں دیا، صرف ایک جملہ کہا۔ حسین نے ولید کی طرف دیکھا، ولید نے کہا حسین لکھواؤ، اپنا موقف لکھواؤ، کیا لکھوانا ہے؟ قاصد بیٹھا ہوا ہے، اب قاصد بھی ولید کا، کاتب بھی ولید کا، موقف حسین کا، جواب حسین کا۔ اب حسین نے خطبہ نہیں دیا، حسین نے ایک جملہ کہا اور دربار سے اٹھ کے جانے لگے۔ حسین نے کہا اسے کہہ دو میں علی کا بیٹا ہوں۔ اسے کہہ دو میں علی کا بیٹا ہوں، یہ کہہ کے چل پڑے۔ ولید پریشان، کہتا ہے حسین رک جا، میرے سر سے تیرا جملہ گزر گیا۔ وہ یزید نے مانگی ہے بیعت، تو نے ہاں یا نہ میں جواب دینا تھا، تم نے کہا میں علی کا بیٹا ہوں۔ یہ تو یزید بھی جانتا ہے تو علی کا بیٹا ہے، یہ تو میں بھی جانتا ہوں تو علی کا بیٹا ہے، یہاں تیرا جواب کدھر ہے؟ تم نے ہاں یا نہ میں جواب دینا تھا، اپنی وضاحت کرے میں بیعت کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ حسین نے کہا تو شام میں خط بھیج، وہ خود ہی پتہ لگا لے گا، جب شام میں خط جائے گا اسے پتہ چلے گا کہ وہ علی کا بیٹا ہے، اسے پتہ چل جائے گا۔ اور جب علی نے اس جیسے کی بیعت نہیں کی تھی تو میں یزید کی بیعت کیسے کروں؟ میں علی کا بیٹا ہوں، خط شام بھیج تاکہ شام والوں کو پتہ چلے علی تھا نہیں علی ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، علی تھا نہیں علی ہے، اور مجھ جیسے یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتے۔ اب جو بھی حسین جیسا ہوگا وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ اب کون ہے یزید حسین جیسا؟ میں بتاؤں کون ہے حسین جیسا؟ ہاں بتاؤں؟ پریشان ہو گئے ہو؟ وہ یہ سارے کے سارے محمد ہیں، یہ سارے کے سارے علی ہیں، یہ سارے کے سارے ایک ہیں، یہ سارے کے سارے حسن ہیں، یہ سارے کے سارے حسین ہیں۔ اب جو حسن جیسا ہوگا وہ بھی یزید کی بیعت نہیں کرے گا، جو حسین جیسا ہوگا وہ بھی یزید کی بیعت نہیں کرے گا، جو علی جیسا ہوگا وہ بھی یزید کی بیعت نہیں کرے گا۔ اب جو علی سے بیعت مانگے وہ بھی یزید ہے، جو حسن سے بیعت مانگے وہ بھی یزید ہے، جو حسین سے بیعت مانگے وہ بھی یزید ہے۔ پھر ایک یزید پہ لعنت نہیں ہے، ہر دور کے یزید پہ لعنت۔ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ ہر دور کے یزید پہ لعنت ہے۔ یہ ہے حسین کا انکار، یہ حسین نے انکار کیا ہے، اور اسی انکار کو لے کے 72 نے بھی انکار کیا تھا۔ ہاں 72 نے جو میدان کربلا میں شہید ہوئے تھے نا، دریا فرات کی موجیں ایسے آوازیں دے رہی تھی، لیکن انہوں نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، حسین کے انکار کے ساتھ کھڑے رہے۔ 72 حسین کے انکار کے ساتھ کھڑے رہے، پانی کی طرف نہیں دیکھا۔ اب صبح عاشور ہوئی، ادھر سے لشکر ادھر سے لشکر، تلواریں آ گئی۔ اس سے پہلے شب عاشور کو چراغ بجھا کے حسین کہہ چکے تھے انہیں کہ تم میرے انکار کے ساتھ کھڑے ہو، میں تمہارا مشکور ہوں، جاؤ چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا کٹ سکتے ہیں لیکن تیرا انکار چھوڑ کے جا نہیں سکتے۔ یہ پہلے لوگ ہیں جو جنت سے بھی نہیں خریدے گئے۔
ہاں کائنات میں پہلے لوگ ہیں، یہ جنت سے نہیں خریدے گئے، ورنہ ہر نبی کی امت نے کہا ہے کہ ہمیں جنت لے کر دے، ہمیں جنت لے کر دے۔ حسین کہہ رہے جنت لے لو چلے جاؤ، یہ کہتے ہیں نہیں، جنت دے نہ دے ہم نے تیرا ساتھ، تیرا انکار نہیں چھوڑنا، تیرے انکار کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ جنت سے بھی نہیں بکے، کتنی عظمت والے لوگ ہیں یہ۔ تبھی تو حسین نے کہا تھا مدینے کی طرف منہ کر کے چراغ بجھا کے، نانا تجھے وہ ملے، مجھے وہ ملے ہیں جو تجھے بھی نہیں ملے، مجھے وہ ملے ہیں جو آپ کو بھی نہیں ملے۔ یہ انکار میں سمجھتا ہوں آپ میں بھی ہے، معرفت کے آنسو آ گئے۔ جو حسین نے انکار دیا ہے نا وہ ہم میں بھی انکار ہے، وہ 72 میں بھی انکار تھا، وہ یزید کا انکار کرتے تھے۔ اب صبح عاشور کو ایسے 10 محرم کا دن نمودار ہوا، حسین نے کیا کیا؟ ادھر 72 ادھر بولے کم سے کم 9 لاکھ، زیادہ سے زیادہ 18 لاکھ، چلو 9 لاکھ نہیں 5 لاکھ گن لو، وہ چلو 1 لاکھ گن لو، ادھر کتنے ہیں؟ 72۔ اب حسین نے 72 کو لاکھوں سے ٹکرا دیا، ہائے 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 ہائے، صرف 72، 100 بھی نہیں ہے۔ حسین نے کیا کیا؟ انکار کی فصل اپنی تیار کی، اور تم بھی حسین کے انکار میں ہو، یہ اسی انکار کی فصل چلی آ رہی ہے۔ 72 کو ایسے ٹکرایا نا، تو ٹکرانے کے بعد یزیدی لشکر سمجھا یہ 72 ختم ہو جائیں گے، پھر ہماری حکومت آ جائے گی۔ اب یزید کو انکار کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، سارے اقرار کریں گے، یہ 72 ہی کر رہے ہیں نا انکار یزید کا، یہ ختم ہو جائیں گے تو پھر کوئی انکار کرنے والا نہیں بچے گا۔ ابھی یہ 72 ختم نہیں ہوئے تھے، حسین نے کربلا سے ریت اٹھائی، ایسے کائنات میں بکھیر دی۔ صحابی نے پوچھا یہ کیا کیا؟ مولا نے کہا میں نے انکار پوری کائنات کو بانٹ دیا، وہی انکار آپ کے پاس ہے، وہی انکار میرے پاس ہے۔ بتاؤں کیسے ہے؟ کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجلس نہ کرواؤ، آپ انکار کر دیتے ہو، نہیں کروانی ہے۔ کوئی کہتا ہے ماتم چھوڑ دو، کہتے ہو نہیں کروانا ہے۔ کہتے ہو علی ولی اللہ چھوڑ دو، تم انکار کرتے ہو نہیں پڑھنی ہے۔ وہی انکار چلا آ رہا، وہی انکار چلا آ رہا۔ یار ہمارے بھائیوں کے بھی امام ہیں، ہمارے بھی امام ہیں، ہاں ان کے خلیفہ بہت زیادہ ہیں، ان کے خلیفہ ہیں، ہمارے امام 12 ہیں، ان کے امام کتنے ہیں؟ 4۔ ایسے ہی ہے۔ ہمارا پہلا امام غدیر پہ بنا ہے مولا علی، ایسے ہی ہے۔ اب ہمارا جو ہے وہ نبی کے ہاتھوں سے بن گیا غدیر کے مقام پہ، پلانوں کے منبر پہ امام۔ اب ان کا جو پہلا امام ہے ہمارے بھائیوں کا، وہ کب بنا؟ نبی کے 100 سال کے بعد، چھٹے مولا کے دور میں۔ دوسرا امام نبی کے 125 سال کے بعد۔ تیسرا امام نبی کے 165 سال کے بعد، اور چوتھا 180 سال کے بعد بنا۔ اب ہمارے بھائیوں کے 3 امام جو ہیں وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، اور ایک امام ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے۔ ہاں نہیں پریشان ہو گئے ہو؟ امام مالک کے ماننے والے یہاں نہیں ہیں، سعودی عرب میں بہت زیادہ ہیں۔ ہاں وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں۔ ہاں آپ کے امام ہیں احمد بن حنبل، ان کا بیٹا آیا کہتا ہے کہ مجھے رتبے کے لحاظ سے صحابیوں کی فہرست بنوا دیں۔ احمد بن حنبل نے نام لکھوانے شروع کیے، پہلے خلیفہ، اس کے بعد چوتھا نام، 5واں نام، چھٹا نام، علی کا نام نہ آیا۔ وہ کہنے لگا اب علی کا نام آئے گا، ہو سکتا ہے، دل میں سوچ رہا ہے۔ جب 11 نام گزرے، اس کا بیٹا کہتا ہے بابا آپ کے دل میں کہیں بغض علی تو نہیں ہے؟ آپ کے دل میں کہیں بغض علی تو نہیں ہے؟ اس نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ میں نے کہا ہے کہ آپ کو رتبے کے لحاظ سے میں کب کا سوچ رہا ہوں، اب علی کا نام آئے گا، اور آپ نے ابھی تک علی کا نام ہی نہیں لکھوایا۔ احمد بن حنبل نے کہا تم نے کہا تھا صحابیوں میں
علی صحابی نہیں ہے، نبی کا بھائی ہے۔ اور شیعہ قوم روتی اس لیے ہے، اس امامت کے گھرانے کی عورتوں کے پردے لوٹے گئے۔ آج یکم محرم ہے، کہا گیا ہے تیاری پڑھو، پڑھو تیاری، 2 جملے مصائب کے۔ جب دربار سے واپس آیا نا، ولید کے دربار سے، دروازہ کھلا، اندر آیا، بی بی نے پوچھا کیا کہا ولید نے؟ جب پوچھا نا تو یہاں سے آنسو جاری ہوئے، ابھی بول نہیں رہا۔ پھر پوچھا حسین تجھ سے میں پوچھ رہی ہوں، تجھے پتہ ہے تیرا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مہربانی کر بتا کیا ہوا، روئے جا رہا ہے۔ حسین بتا کیا ہوا؟ کہا بہن قربانی بڑی ہے اور ساتھی کوئی نہیں ہے۔ کہا کیسی قربانی؟ کہا میں لے جاؤں گا کربلا کے میدان میں اکبر کو، عباس کو قتل کروا دوں گا، لیکن دین اسلام کے لیے کچھ اور چاہیے۔ کیا چاہیے؟ چادریں چاہیے۔ رو کے کہا میں شریکہ بنتی ہوں تیری صرف سفروں کی شریک نہیں ہوگی، پردے دار ہیں، لیکن سب سے پہلے تیرے دین کے لیے میں